अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। द 48 लॉज ऑफ पावर, ताकत व इख्तियार हासिल करने के 48 कानून। कानून नंबर 16, अपनी इज्जत और हैसियत में इजाफे के लिए अपनी अदम दस्तयाबी को इस्तेमाल करें। यूज योर एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। पैगाम, किसी जगह पर बहुत ज्यादा आना या जाना आपकी कदर को कम कर देता है। आप जितना ज्यादा नजर आते हैं, जितना ज्यादा दस्तयाब होते हैं, इतने ही आम हो जाते हैं। अगर आप एक अच्छा और मजबूत ताल्लुक कायम कर चुके हैं तो आर्जी दूरी से आपके बारे में ज्यादा बात की जाएगी और आपको ज्यादा सराहा जाएगा। लेकिन आपको ये जरूर सीखना चाहिए कि कब दूरी इख्तियार करनी है और कितनी। अपनी अदम दस्तयाबी से अपनी अहमियत को बढ़ाएं। इस दुनिया में हर चीज की अहमियत का इन्हिसार इसकी दस्तयाबी और अदम दस्तयाबी पर है। आपकी मुस्तहकम और ताकतवर मौजूदगी इर्द गिर्द के लोगों की तवज्जो आपकी जानिब मबजूल कराती है। आप दूसरे लोगों से ज्यादा नुमाया हैसियत हासिल कर लेते हैं। लेकिन आखिरकार एक ऐसा मरहला आता है जब बहुत ज्यादा मौजूदगी इसके बरक्स असरात पैदा करती है। आप जितने ज्यादा नजर आते हैं और मौजूद पाए जाते हैं, इतनी ही आपकी अहमियत कम होती चली जाती है। लोगों को आपकी आदत हो जाती है। बेशक आप दूसरों से नुमाया होने की कितनी ही कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज्जत और हैसियत कम से कम होती चली जाती है। इससे पहले कि लोग खुद आपको दूर कर दें, आपको बिल्कुल सही वक्त पर पीछे हट जाना चाहिए। ये एक तरह से छुपन छुपाई का खेल है। इस कानून की सच्चाई को इश्क और मोहब्बत के मामले में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी मुआशका में इब्तदाई तौर पर महबूब की अदम मौजूदगी से इसके बारे में एक तसव्वुराती तासुर और एक गैर मरई हाला बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं और इसके बारे में जानते चले जाते हैं, इसका ये हाला आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। जब आप हकीकत में किसी चीज को जान लेते हैं तो फिर तसव्वुराती खाके की गुंजाइश नहीं रहती। अब महबूब भी दूसरे लोगों की तरह बन जाता है, जिसकी मौजूदगी अब इन्हीं की तरह कोई खास अहमियत नहीं रखती। इस चीज से बचने के लिए आप दूसरों को अपनी मौजूदगी के लिए तरसाएं। इनके दिलो दिमाग में ये खौफ पैदा करें कि वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। इस तरह आपकी वक़्त और इज्जत में इजाफा होगा। नेपोलियन ने मौजूदगी और अदम मौजूदगी के इस कानून को समझ लिया था जब इसने कहा था कि अगर मैं लोगों को थिएटर में नजर आना शुरू हो जाऊं तो लोग मेरी मौजूदगी को अहमियत देना बंद कर देंगे। आज के दौर में जब दुनिया मुख्तलिफ साइंसी इजादात की बदौलत किसी की मौजूदगी को बहुत आसान बना देती है, अदम दस्तयाबी का ये कानून मजीद अहम और ताकतवर हो गया है। आज के दौर में हम बहुत कम जानते हैं कि कब पीछे हटना है और लगता है कि कुछ भी जाती या निजी नहीं रहा। चुनांचे हम इसी आदमी से मुतासिर होते हैं जो ये सलाहियत रखता हो कि किसी भी वक्त गायब हो सके। इस कानून की एक और रोजमर्रा जिंदगी में नजर आने वाली मिसाल माशियात का चीजों की दहशत कम होने का कानून है, जो इसी कानून की सच्चाई को साबित करता है। किसी भी चीज को मार्केट से हटा लेने पर आप इसकी कीमत में इजाफा कर देते हैं। 17वीं सदी में हॉलैंड का शाही खानदान गुले लाला यानी ट्यूलिप को महज एक फूल से ज्यादा अहम हैसियत देना चाहता था। वो चाहते थे कि ये फूल एक तरह से माशरती अहमियत की अलामत बन जाए। इस फूल को नायाब करते हुए हत्ता कि इसका हसूल तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया, जिससे लोगों में इस फूल की ख्वाहिश जैसे एक जुनून ट्यूलिप मेनिया की सूरत इख्तियार कर गई। यहाँ तक कि एक फूल अपने वजन के बराबर सोने के भाव मिलने लगा। इस अदम दस्तयाबी के कानून को अपनी महारत, अपने फन पर भी इस्तेमाल करें। आप दुनिया को जो कुछ दे रहे हैं इसे नायाब और नाकाबिल हसूल बना दें। इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। एक ऐसा दौर और लम्हा आता है जब इक़्तिदार में मौजूद लोग भी बहुत लंबे दौरानिए की वजह से अपनी अहमियत खो बैठते हैं। लोग इनसे बेजार हो जाते हैं और इन्हें दूसरे आम लोगों से ज्यादा अहमियत नहीं देते, जिसका मतलब ये है कि इनके लिए सूरत हाल पहले की निस्बत बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि वो खुद और लोग इनकी पहले की इज्जत और अहमियत से इनका मुआवजा करते हैं। पीछे हट जाने या रिटायर होने का दुरुस्त वक्त जानना भी एक फन है।
اگر ایسا درست انداز میں کیا جائے تو آپ اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور اہمیت بھی دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل دستیاب بنانے سے آپ اپنا تاثر ختم کر دیتے ہیں، اس کی بجائے اپنے آپ کو لوگوں کی رسائی سے دور کر کے پاسا پلٹ دیں۔ مثال نمبر 1، صدیوں سے ایسیرینز نے شمالی ایشیا پر حکمرانی کی، لیکن 8ویں صدی قبل مسیح میں اہلیان میڈیا موجودہ شمال مغربی ایران نے اشوریوں کے خلاف بغاوت کر دی اور اشوریوں کو ملک سے نکال دیا۔ اس کے بعد اہلیان میڈیا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب حکومت کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں دیں گے اور نہ ہی بادشاہی نظام قائم کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں بدامنی اور خانہ جنگی پھیل گئی اور ملک کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ ایسی ہی ایک چھوٹی سی ریاست میں ڈیوسیز نامی ایک شخص رہتا تھا، جس نے حق اور انصاف کی بات کرنے میں خوب نام کمایا۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی تنازعہ پیش کیا جاتا، وہ اس دور کے قانون، اخلاقیات اور رواج کے مطابق بہت ذہانت سے بالکل درست فیصلہ کرتا۔ ڈیوسیز کی اسی خوبی کی بنا پر اس ریاست کے دانشوروں نے فیصلہ کیا کہ اسے قاضی القضاء بنا دیا جائے۔ ڈیوسیز نے اس عہدے کے تقاضوں کو خوب اچھی طرح نبھایا اور شہرت کی بلندی تک جا پہنچا۔ پھر اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا اور عین دور عروج میں ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ انصاف کی خاطر اس نے اپنا اور اپنے خاندان کا کافی نقصان کر لیا ہے، اب وہ اپنے خاندان کو وقت دینا چاہتا ہے تاکہ دوسروں کی بجائے اپنے معاملات سدھار سکے۔ اس کے استعفے سے ملک میں دوبارہ بدامنی پھیل گئی۔ اہل میڈیا نے باہمی مشاورت سے اس مسئلے کا ایک ہی حل سوچا کہ ڈیوسیز کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ کافی منت سماجت کے بعد ڈیوسیز رضامند ہو گیا، لیکن اس نے شرائط عائد کی کہ ملک کا ایک دارالحکومت تعمیر کیا جائے جس میں بادشاہ کا شاندار محل ہو اور محافظین ہوں۔ اس کی شرائط مان لی گئی۔ اس نے حکمرانی کے کچھ اصول وضع کیے جن کے مطابق بادشاہ تک رسائی آسان نہ تھی۔ شاہی دربار میں کوئی شخص بادشاہ کو ہفتے میں ایک بار سے زیادہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ ڈیوسیز نے 53 سال حکومت کی، سلطنت کی حدود کو بڑھا کر عظیم سلطنت فارس کی بنیاد رکھی۔ اسی ڈیوسیز کا پوتا سائرس اعظم کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ ڈیوسیز کی عدم دستیابی نے اس کے گرد تقدس کی ایک چادر تان دی، جس سے وہ آخرکار بادشاہ کے منصب پر فائز ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی خدا کا لافانی بیٹا بن گیا۔ مثال نمبر 2، پہلا شخص جس نے اونٹ دیکھا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرے شخص نے جب اونٹ دیکھا تو اس نے اونٹ کے گلے میں رسی ڈال دی۔ جو چیز ہمیں بہت خطرناک اور بھیانک نظر آتی ہے، جب ہم اسے بار بار دیکھتے ہیں تو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہی چیز ہمارے لیے عام سی چیز بن جاتی ہے۔ حاصل، سورج کی اہمیت صرف اس کی غیر موجودگی میں ہی محسوس کی جاتی ہے۔ بارش والا دن جتنا لمبا ہوتا ہے اتنا ہی سورج کی اہمیت کو سراہا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس لمبا عرصہ گرمی اور دھوپ سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی خود کو عدم دستیابی سے اہم بنائیں۔ سند، عدم حاضری انسان کی عزت کا باعث ہوتی ہے۔ غیر موجودگی انسان کو ایک بہادر شیر بنا دیتی ہے، جبکہ موقع پر موجودگی بعض اوقات توہین کا باعث ہوتی ہے۔ عظیم دانش مندوں کی عزت بھی تب تک قائم رہتی ہے جب وہ قبل از وقت منظر سے غائب ہو جائیں۔ عدم موجودگی میں ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ بالتازار گریشین، سن 1601 سے سن 1658 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 17، دوسروں کو تجسس میں مبتلا رکھیں، اپنے بارے میں ناقابل قیاس ہونے کا تاثر قائم کریں۔ Keep others in suspense، cultivate an air of unpredictability۔ پیغام، انسان فطرتاً نہ صرف خود عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر دوسرے لوگوں سے بھی وہی معمول کے عمل دیکھنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ آپ کے بارے میں پیش بینی کی وجہ سے لوگوں کو آپ پر ایک طرح کی برتری حاصل ہوتی ہے۔ آپ پاسا پلٹ دیں، سوچ سمجھ کر اس طرح عمل کریں کہ آپ کے بارے میں پیش بینی مشکل ہو جائے۔ ایسا رویہ اور عمل جو مستقل نہ ہو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ آپ کی اگلی چال جاننے میں ہی ہلکان ہوتے رہیں۔ اگر لوگ آپ کے بارے میں پر یقین نہ ہو کہ آپ کیا کریں گے تو اس سے ان میں خوف پیدا ہوگا اور وہ مدافعانہ حکمت عملی اختیار کریں گے۔ کسی بھی ناقابل قیاس اور اچانک ہونے والے واقعے سے زیادہ خطرناک کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ہم زلزلوں اور سمندری طوفانوں سے اتنا ڈرتے ہیں۔ ہمیں بالکل علم نہیں ہوتا کہ کب کوئی سمندری طوفان یا زلزلہ ہمیں گھیر لے گا۔ جب ایسا ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم حالت خوف میں دوسرے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے ناقابل قیاس رویے کا بھی ہم پر کم و بیش یہی اثر ہوتا ہے۔ جانور ایک مخصوص طریقے پر عمل کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان کا شکار کر پاتے ہیں۔
صرف انسان میں یہ شعوری صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے مطابق مختلف رویہ اور عمل اختیار کر سکتا ہے، اس طرح اپنے معمول اور عادت سے پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ تاہم اکثر انسان اس کی طاقت و اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ ایک مخصوص معمول کے مطابق عمل کرنے کی آسانی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس طرح حیوانی فطرت کے آگے ہار مان کر بار بار وہی عمل دہراتے رہتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ غور و فکر کرنے یا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ سوچتے ہیں کہ چونکہ وہ دوسروں کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، اس لیے کوئی دوسرا بھی ان کا نقصان نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں کہ طاقت و اقتدار رکھنے والا شخص جان بوجھ کر اپنے معمولات اور اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگیوں اور معاملات میں تبدیلیاں لا کر ان میں خوف پیدا کرتے ہیں اور پہلی چال کا حق اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو اس وقت بالکل غیر متوقع طور پر وار کرنا ہوتا ہے جب دوسرے اس کی بالکل توقع نہیں کرتے، تاکہ ان میں آپ کا خوف قائم رہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو صاحب اقتدار لوگ صدیوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلپو ماریا، جو کہ 15ویں صدی میں اٹلی کے آخری نوابوں میں سے تھا، وہ جان بوجھ کر لوگوں کی توقع اور امیدوں کے برعکس عمل کرتا۔ مثال کے طور پر وہ اچانک ہی کسی درباری پر مہربان ہو جاتا، اور جب وہ شخص یہ توقع کرنے لگتا کہ اس کے مقام میں بہتری آنے والی ہے، وہ اچانک ہی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیتا اور انتہائی توہین امیز رویہ اختیار کرتا۔ پریشان ہو کر وہ شخص دربار سے روانہ ہوتا تو نواب اچانک سے اسے دوبارہ بلاتا اور اس کے ساتھ پھر اچھا سلوک شروع کر دیتا، اور زیادہ پریشان ہو کر وہ درباری یہی سوچتا کہ کہیں اس کی ترقی پانے کی خواہش کا علم ہونے پر تو نواب ناراض نہیں ہوا تھا، اور وہ دوبارہ اس طرح کام شروع کر دیتا کہ اسے کسی عہدے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اب وہی نواب اسے ترقی کی خواہش رکھنے والا سست اور کاہل شخص قرار دے کر دربار سے نکال دیتا۔ اس نواب سے نمٹنے کا اصول بہت سادہ ہے۔ کبھی اس کے بارے میں فرض نہ کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا کرے گا، بس اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لوگوں میں اس طرح ذہنی پریشانی اور پر اصراریت قائم کر کے نواب خود بہت پرسکون رہتا۔ لوگ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ آپ کے مختلف افعال کے محرکات جان سکیں اور آپ کے بارے میں پیش بینی کر سکیں۔ آپ ایک بالکل غیر متوقع چال چل دیں تو لوگ فوراً مدافعاتی حکمت عملی پر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور مصور پیبلو پیکاسو ایک شخص پال روزنبرگ کے ذریعے اپنی تصویریں فروخت کیا کرتا تھا۔ اچانک ایک دن وہ بظاہر بغیر کسی وجہ کے اس سے کہتا کہ آئندہ وہ اسے اپنی کوئی تصویر فروخت کے لیے نہیں دے گا۔ پیکاسو نے اپنے اس عمل کی وضاحت کچھ یوں کی کہ اس انکار کے بعد روزنبرگ اگلے 2-3 دن یہی سوچتا رہے گا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ پھر وہ انتہائی پریشان حال اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ چلو دوست، اب میں اگر تمہیں اتنی مزید قیمت یا حصہ زیادہ ادا کروں تب تو تم مجھے انکار نہیں کرو گے نا۔ اور اس طرح پیکاسو کی تصاویر کی قیمت بلند ہو جاتی۔ نہ قابل قیاس ہونا نہ صرف خوف پیدا کرنے کا ایک ہتھیار ہے، بلکہ بار بار نئی اور غیر متوقع حرکتیں آپ کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھا دیتی ہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کے مختلف افعال سے مختلف محرکات منسوب کرتے ہیں جو اگرچہ حقیقت نہیں ہوتے، لیکن آپ کو لوگوں کے ذہن میں رکھتے ہیں۔ آپ کے بارے میں اندازہ لگانا جتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا ہی آپ کا رعب و دبدبہ اور اہمیت ہوتی ہے۔ مثال نمبر 1، زندگی ایک سنجیدہ شطرنج کی بازی جیسی ہے جس کے دوران ہمیں اپنے مہرے کبھی آگے بڑھانے ہوتے ہیں تو کبھی پیچھے ہٹانے پڑتے ہیں۔ اپنے مخالف کی چال کو سمجھتے ہوئے اپنی چال چلنی ہوتی ہے، تاہم ہمیں کبھی کبھی خطرہ مول لینا چاہیے اور غیر متوقع چال چل دینی چاہیے۔ جین ڈیلا براڈ، سن 1645 سے سن 1696 عیسوی۔ مثال نمبر 2، ہمیشہ رازداری برتیں، دشمن کو گمراہ اور حیران کریں۔ ایسی چالیں اگر درست انداز میں چلی جائیں تو ہمیشہ جیت حاصل ہوگی اور ایک چھوٹی فوج اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ جنرل اسٹونول جیکسن، 1824 سے سن 1863 عیسوی۔ مثال نمبر 3، سن 1974 میں محمد علی کلے اور جارج فورمین کے درمیان مقابلہ تھا۔ محمد علی کی برسوں پرانی عادت تھی کہ وہ پہلے اپنے حریف کے گرد ڈانس کرتا اور پھر موقع پاتے ہی پنچ مار دیتا، جبکہ جارج فورمین ڈائریکٹ ہٹ کرتا تھا۔ مقابلے سے پہلے پریس کانفرنس میں محمد علی نے اعلان کیا کہ اس بار وہ اپنا روایتی طریقہ تبدیل کرے گا اور ڈانس کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ناک آؤٹ کرے گا۔ جارج فورمین نے یہ انٹرویو سنا تو ہنس دیا کہ محمد علی اسے بیوقوف بنا رہا ہے، وہ اپنا برسوں پرانا سٹائل کیسے تبدیل کرے گا۔ چنانچہ جارج فورمین انتظار میں رہا کہ محمد علی ڈانس شروع کرے تو وہ اس پر حملہ کرے، لیکن اس وقت تمام لوگ حیران رہ گئے جب محمد علی نے مقابلہ شروع ہوتے ہی ناک آؤٹ پنچ مار دیا۔
جارج فورمین بالکل توقع نہیں کر سکتا تھا کہ محمد علی اس طرح حیران کر دے گا اور اپنے پہلے سے بتائی ہوئی ٹیکنیک پر واقعی عمل کر گزرے گا۔ چنانچہ اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے محمد علی یہ مقابلہ جیت گیا۔ جارج فورمین محمد علی کی چال کا پہلے سے اندازہ نہ کر سکا تھا۔ حاصل، ہوا یا آندھی کے بارے میں کبھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی سمت اور رفتار میں اچانک تبدیل آتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ طوفان خوف پیدا کرتا ہے۔ سند، طاقتور حکمران وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو کہ وہ کس وقت کہاں موجود ہوگا۔ وہ اتنا پر اصرار ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں پیش بینی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت پرسکون ہوتا ہے جبکہ اس کے وزیر خوف سے کانپتے رہتے ہیں۔ چینی فلاسفر ہین فائی ٹسو، 3 صدی قبل مسیح۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 18، اپنے گرد قلعے مت تعمیر کریں، تنہائی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ Do not build fortress to protect yourself. Isolation is dangerous. پیغام، یہ دنیا دشمنوں سے بھری ہوئی ایک بہت خطرناک جگہ ہے اور ہر کوئی خود کو دشمنوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ قلعہ کی فصیل بہت محفوظ ہوتی ہے، لیکن تنہائی جتنے خطرات سے محفوظ کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرات پیدا کرتی ہے۔ یہ آپ کو دوسروں کے بارے میں اور ان کی سازشوں کے بارے میں قیمتی معلومات سے محروم کر دیتی ہے۔ بہتر ہے کہ لوگوں میں گھل مل کر رہیں اور اپنے دوست بنائیں۔ آپ اسی ہجوم کی وجہ سے اپنے دشمنوں کا شکار نہیں ہوتے۔ میکیاویلی دعویٰ کرتا ہے کہ خالصتاً فوجی نقطہ نظر سے فصیل ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ یہ صاحب اقتدار شخص کی تنہائی کی علامت بن جاتی ہے اور دشمنوں کے لیے واضح اور آسان ہدف ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی حفاظت کے لیے بنائی گئی دیوار ہی آپ کو مدد پہنچنے سے محروم کر دیتی ہے اور خود آپ کی حرکت بھی محدود کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی فصیل ناقابل عبور لگتی ہو، لیکن ایک بار جب آپ اس کے پیچھے خود کو بند کر لیتے ہیں تو محاصرے کی صورت میں یہی آپ کی جیل بن جاتی ہے۔ اپنی محدود اور بند جگہ کی وجہ سے فصیلیں متعدی بیماریوں کی ہماج گاہ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ حکمت عملی کے لحاظ سے بند قلعے حفاظت تو فراہم نہیں کرتے بلکہ فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ انسان فطرتاً ایک سماجی حیوان ہے اور طاقت و اقتدار کے قائم رکھنے کے لیے لوگوں میں ساکھ اور ان کے ساتھ قریبی تعلقات ہونا بہت لازمی ہے۔ اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے آپ کو سب میں مرکزی حیثیت و اہمیت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ تمام سرگرمیاں آپ کی ذات کے گرد گردش کرنی چاہیے اور آپ کو اپنے خلاف سازش کرنے والے ہر شخص سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو خطرے کے وقت حفاظت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ پسپائی اختیار کر کے اپنی تمام طاقت سمیت قلعہ بند ہو کر خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، لیکن ایسا کرتے وقت اپنی معلومات کے ذرائع کو محدود کر لیتے ہیں اور اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ ان میں حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ تنہائی کا شکار ہو کر نفسیاتی مسائل میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر حالات جنگ میں یا دوسرے کسی بھی مقابلے میں تنہائی اور دوری شکست اور موت کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے خطرے اور غیر یقینی صورتحال میں قلعہ بند ہونے کی خواہش کو نظر انداز کر کے آپ کو میل جول بڑھانا چاہیے۔ آپ نہ صرف اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ رابطے کریں بلکہ نئے دوست بھی بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ مختلف اقسام کے حلقہ احباب میں آمد و رفت بڑھائیں۔ مشہور رومی سائنسدان سیسیرو معاشرے کے غریب طبقہ میں پیدا ہوا۔ طاقت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بس یہی راستہ تھا کہ وہ طبقہ عمرہ میں اپنی تعلقات بڑھائے، جو کہ اس وقت شہر اور ریاست میں غالب حیثیت کے حامل تھے۔ اس نے بڑی ذہانت سے ہر شخص کو سمجھا اور یہ جان لیا کہ ان لوگوں میں سے کس کے دوسرے سے کیسے تعلقات تھے اور ان میں سے کون کس طرح کا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ وہ لوگوں میں اس طرح گھل مل گیا اور اتنے وسیع تعلقات قائم کیے، جہاں اس کا کوئی دشمن ہوتا وہاں اس کا کوئی نہ کوئی دوست اور اتحادی بھی موجود ہوتا۔ چونکہ انسان بنیادی طور پر سماجی حیوان ہے، اس لیے تمام سماجی علوم و فنون جو ہمیں لوگوں کے لیے پسندیدہ بنا سکتے ہیں وہ بھی مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول سے حاصل ہوتے ہیں، جبکہ تنہائی اور لوگوں سے دوری ہماری رویوں کو بھی اس طرح تبدیل کرتی ہے کہ لوگ ہم سے مزید دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بند دیوانوں کے پیچھے محفوظ ہونے کی بجائے دنیا کو ایک وسیع عمارت کی طرح دیکھیں جس کے ہر حصے یا کمرے میں مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ آپ کو مختلف کمروں میں آتے جاتے رہنا چاہیے تاکہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ گھل مل سکیں اور بوقت ضرورت آپ کو ہر جگہ سے مدد مل سکے۔ ایسی صورت میں آپ کے دشمن تنہا ہو جائیں گے اور آپ کو ان کے تمام خفیہ منصوبوں کی معلومات ملتی رہیں گی۔ جس طرح ایک مسلسل حرکت کرتے ہوئے جانور پر کوئی بھی شکاری نشانہ نہیں لگا سکتا، اس طرح آپ اگر مسلسل
مختلف لوگوں اور حلقوں میں محو حرکت رہیں گے تو آپ کے دشمنوں کے لیے آپ کو شکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ شی ان شی ہوانگ 221 سے 210 قبل مسیح میں بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت سکندر اعظم کی سلطنت سے بھی وسیع تھی۔ اس نے تمام ہمسایہ ریاستوں کو فتح کر کے اپنی ریاست میں شامل کر لیا اور عظیم تر چین کی بنیاد رکھی۔ بادشاہ نے ہین ینگ میں ایک بے مثال محل تعمیر کروایا۔ اس محل میں 270 مختلف حصے تھے جو زیر زمین خفیہ راستوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ بادشاہ ہر رات مختلف حصے میں بسر کرتا اور کسی کو علم نہ ہوتا کہ بادشاہ کہاں ہے۔ بادشاہ لوگوں سے دور رہتا، حتیٰ کہ اگر کبھی اسے سفر کرنا بھی پڑتا تو بھیس بدل کر سفر کرتا۔ ایسے ہی ایک سفر کے دوران اسے موت آ گئی۔ اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ خدمت گاروں نے اس کی لاش کی بدبو چھپانے کے لیے مچھلی اور نمک کا استعمال کیا۔ اپنی آدم بیزاری کی وجہ سے بادشاہ اپنے عزیزوں، اپنی آل اولاد سے دور قسم کرسی کی حالت میں فوت ہوا۔ فرانس کے بادشاہ لوئی دی 14 نے اپنا ورسائی اس انداز سے بنوایا تھا کہ شاہی خلوت گاہ امیدین سلطنت کی رہائشوں اور دفاتر سے گھری ہوئی تھی۔ بادشاہ خلوت گاہ کے لوگوں سے رابطے میں رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ بادشاہ کے دن کا آغاز ایک رسم سے ہوتا جس کے مطابق بادشاہ کے عزیز و اقارب سے لے کر تمام درباری اور دوسرے امراء بادشاہ کو صبح کا سلام پیش کرتے۔ بادشاہ ان سب کی باتیں غور سے سنتا اور جواب میں صرف ایک مختلف سا کلمہ بولتا، میں دیکھوں گا۔ اگر کوئی اہلکار بادشاہ سے اس فقرے کے علاوہ کچھ بات سن لیتا، یہ اس کے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہوتی۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس رسم میں سلطنت کے چھوٹے بڑے کار پرداز ان میں شامل ہوں۔ اس طرح بادشاہ امور سلطنت سب کے مشورے سے انجام دیتا۔ یہ حکمت عملی ملک میں بد امنی اور خانہ جنگی روکنے میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ بادشاہ کے سامنے ہمہ حاضری اور غیر حاضری پر سخت سرزنش نے محلاتی سازشوں کو ختم کر دیا۔ بادشاہ نے رابطے استوار کر کے 53 سال تک محفوظ و معمون طریقے سے حکومت کی۔ بہرحال قوت کا یہ قانون بادشاہوں اور صاحب اقتدار لوگوں پر زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ جیسے ہی ان کا رابطہ عوام سے منقطع ہو جاتا ہے وہ اپنے اعلیٰ مقام سے گر جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ طاقت و قوت انسان کی تخلیق ہے، لہٰذا انسانوں کے درمیان رہنے سے ہی اس قوت میں اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ حاصل، بلند و بالا فصیلوں والے قلعے طاقت و اختیار کے لیے لوگوں کی نفرت کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اس لیے فصیلوں کے پیچھے مقید شہری دشمن کے آتے ہی آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ہر طرح کی کمک اور اطلاعات منقطع ہونے کے بعد قلعہ آسانی سے زیر ہو جاتا ہے۔ سند، ایک نیک دل اور دانا شہزادہ جو ان خصوصیات کو اپنی نسل میں پیدا کرنا چاہتا ہو اور یہ خواہش بھی رکھتا ہو کہ اس کے بیٹے ظالم و جابر نہ بنے، وہ کبھی قلعے اور فصیلیں تعمیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ریاست کا انحصار رعایا سے تعلق اور وفاداری پر ہو، نہ کہ بلند و بالا دیواروں پر۔ نکولو میکیاویلی۔ سن 1469 سے سن 1527۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 19، لوگوں کے ساتھ معاملات نمٹاتے وقت متعلقہ آدمی کی اچھی طرح شناخت کریں اور لا علمی میں کسی غلط آدمی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ Know who you are dealing with. Do not offend the wrong person۔ پیغام، دنیا میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں اور آپ کبھی یہ فرض نہیں کر سکتے کہ وہ سب آپ کی حکمت عملی پر ایک جیسے رد عمل کا اظہار کریں گے۔ اگر آپ کچھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا کسی اور انداز میں ذکر پہنچاتے ہیں تو وہ اپنی باقی ساری زندگی آپ سے انتقام لینے کی کوشش میں گزار دیں گے۔ وہ بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہیں۔ اپنے شکار اور اپنے مخالفین کا انتخاب بہت احتیاط سے کریں اور کبھی کسی غلط آدمی کو ناراض مت کریں۔ مخالفین، آپ کا خون چوسنے والے اور آپ کا شکار ہونے والے۔ طاقت و اختیار حاصل کرنے کی راہ میں آپ کا واسطہ کئی قسم کے مخالفین سے پڑتا ہے، جن میں سے کچھ آپ کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کبھی نہ کبھی آپ نے کوئی زیادتی یا ناانصافی کی ہوتی ہے۔ طاقت کے فن کی اعلیٰ ترین خاصیت بھیڑیے اور بھیڑ، چالاک لومڑی اور معصوم خرگوش یا پھر عقاب اور گدھ میں فرق کرنا ہے۔ اگر آپ یہ اچھی طرح کر لیتے ہیں تو آپ طاقت کا استعمال کیے بغیر بھی بہت کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سب سے اندھا دھند ایک ہی انداز میں پیش آتے ہیں تو لمبا دور پانے کے باوجود یہ مسلسل افسوس اور پچھتاوے کا دور ہوگا۔ لوگوں کو پہچاننا اور اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا انتہائی اہم ہے۔ اس دنیا میں مندرجہ ذیل 5 اہم اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انا پرست اور مغرور۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص شروع میں اپنی مغرور اور انا پرست فطرت کو چھپا لے، لیکن اس شخص کی احساس انا اسے بہت خطرناک بنا دیتی ہے۔ کوئی معمولی سی توہین بھی
ایسے شخص کو انتہائی خوفناک انتقام لینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ یہی کہیں کہ میں نے تو اسے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ بھی ایک پارٹی میں جہاں ہر شخص نشے میں تھا۔ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے اور ایسی بات نہیں ہے اور اس بات پر اتنے شدید رد عمل کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اس معاملے کو سمجھانے کی کوشش میں وقت ضائع نہ کریں۔ کسی بھی ایسے آدمی کے ساتھ معاملہ طے کرتے وقت جس کو آپ ضرورت سے زیادہ حساس اور مغرور پائیں، وہاں سب چھوڑ چھاڑ کر نکل جائیں، کیونکہ آپ ایسے شخص سے جو بھی توقع کر رہے تھے اس کے بجائے کہیں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، انتہائی زیادہ عدم تحفظ کا شکار شخص۔ یہ آدمی بھی اصل میں مغرور اور انا پرست لوگوں کی قسم سے ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن تھوڑا کم شدت پسند ہوتا ہے، اور ایسے شخص کی نشاندہی بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ اس کی انا بہت نازک ہوتی ہے۔ اس کا عدم تحفظ کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ اگر اسے دھوکہ دہی یا حملے کا خدشہ ہو تو وہ جیسے ہی اندر ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو ایسے زخم پہنچائے گا جو تکلیف تو پہنچائیں گے لیکن ظاہر ہونے میں بہت وقت لیں گے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے ایسے آدمی کو نقصان پہنچایا ہے تو لمبے عرصے کے لیے اس سے دور ہو جائیں، ورنہ وہ شخص آپ کو بہت مہلک زخم دے گا۔ نمبر 3، شکی آدمی۔ اوپر بیان کردہ لوگوں میں ایک قسم شکی آدمیوں کی ہے۔ ایسا شخص اپنے ارد گرد کے لوگوں میں وہی کچھ دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور عام طور پر یہ برائی یا منفی پہلو ہی ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی لگتا ہے کہ ہر کوئی اس کے پیچھے ہے۔ دراصل مندرجہ بالا تینوں اقسام میں سے یہ شکی آدمی سب سے کم خطرناک ہوتا ہے۔ غیر متوازن سوچ کی وجہ سے اسے دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے۔ آپ اس کی شکی فطرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے دوسرے لوگوں کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود اس کے شک کا ہدف بن جائیں تو اس سے ہوشیار رہیں۔ نمبر 4، لمبی یادداشت رکھنے والا سانپ۔ دھوکے یا تکلیف کی صورت میں ایسا شخص بظاہر کوئی غصہ یا ناراضگی نہیں دکھاتا، بلکہ صحیح موقع کا انتظار کرتا ہے۔ پھر جب وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ انتقام لے سکے تو انتہائی سنگ دلی اور عیاری سے بدلہ چکاتا ہے۔ ایسے شخص کو زندگی کے مختلف معاملات میں اس کی عیاری اور سرد مزاجی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ وہ عام طور پر سرد مہر اور نامہربان ہوتا ہے۔ ایسے سانپ سے 2 گنا ہوشیاری برتیں، اور اگر آپ نے اسے کوئی تکلیف دینی ہے تو اسے مکمل طور پر کچل دیں یا پھر اپنی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں۔ نمبر 5، سادہ مزاج اور بظاہر کند ذہن آدمی۔ جیسے آپ کوئی ایسا شخص دیکھتے ہیں آپ فوراً ہی چوکنا ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے شخص کو دھوکہ دینا آپ کے تصور سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کسی پھندے میں پھنسانے کے لیے بھی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ شکار اس جال میں چھپے انعام کے لالچ میں آ سکے۔ سادہ مزاج آدمی مچھلی کے کانٹے میں لگے چارے کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ اس جال میں نہیں پھنستا۔ ایسے آدمی سے یہ خطرہ نہیں کہ اسے شکار بنانے میں آپ کا وقت، توانائی اور وسائل ضائع ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی شناخت کے لیے کچھ آزمائشی سوال، لطیفے یا اقوال تیار رکھیں۔ اگر اس کا رد عمل مکمل طور پر سطحی یا لفظی مطلب تک ہو اور وہ اس اشارے میں پوشیدہ معنی نہ سمجھ پائے تو اس کا مطلب ہے آپ اس آخری قسم کے آدمی سے معاملہ طے کر رہے ہیں۔ مثال نمبر 1، بھیڑ اور کوا۔ ایک بار کسی بھیڑ کی پشت پر ایک کوا بیٹھ گیا اور اسے خوب تنگ کیا۔ بھیڑ اس سے جان چھڑانے کے لیے خوب آگے پیچھے ہوئی، لیکن کوا ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخرکار بھیڑ نے کوے سے کہا کہ اگر یہی کچھ تم کسی بھیڑیے کے ساتھ کرتے تو وہ تمہیں اچھی طرح مزہ چکھاتا۔ اس پر کوے نے کہا کہ میں صرف کمزوروں کو تنگ کرتا ہوں اور طاقتور کے سامنے جھکنا کبھی نہیں بھولتا۔ میں جانتا ہوں کہ کس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے اور کس کی خوشامد کرنی ہے، اسی طرح میں اپنی زندگی بڑھاتا ہوں۔ مثال نمبر 2، محمد شاہ خوارزم اور چنگیز خان۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں محمد شاہ خوارزم ترکی سے لے کر افغانستان تک ایک بہت بڑی سلطنت پر حکمران تھا۔ بادشاہ کے پاس لاکھوں افراد پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج تھی۔ سن 1299 میں منگول رہنما چنگیز خان نے محمد شاہ کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ دونوں ریاستیں باہمی امن قائم کرتے ہوئے شاہراہ ریشم کھول دیں جس سے یورپ تک کی تجارت بڑھ سکے۔ محمد شاہ نے چنگیز خان کی اس درخواست کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ چنگیز خان نے جواب کا انتظار کرنے کے بعد 100 اونٹوں پر مشتمل نہایت اعلیٰ تحائف بادشاہ کی خدمت میں بھیجے، جو کہ سرحدی ریاست انالاچک کے گورنر نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ قافلے کے سردار کو قتل کر دیا اور بادشاہ کو اس واقعے کی خبر تک نہ کی۔ چنگیز خان نے اس واقعے پر مشتعل ہوئے بغیر شاہ کو خط لکھا کہ اس واقعے میں شاہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس شاہ کے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں، یہ صرف گورنر کو معزول کر کے سزا دے دی جائے۔
محمد شاہ خوارزم نے حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چنگیز کے قاصدوں میں سے ایک کا سر قلم کر دیا اور باقیوں کے سروں پر اس طرح پھروا کر واپس بھیج دیا۔ منگول رواج کے مطابق یہ ایک نہایت شرمناک حرکت تھی۔ آخرکار سن 1220 میں چنگیز خان نے سمرقند پر حملہ کر دیا۔ سرحدی ریاست کو فتح کرنے کے بعد گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈال دی گئی۔ اس کے بعد اس نے محمد شاہ خوارزم کے خلاف گوریلا جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں آخرکار محمد شاہ خوارزم کو فرار ہونا پڑا اور اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ محمد شاہ خوارزم اپنی ناسمجھی اور کم علمی کی وجہ سے ایک غلط شخص کو مشتعل کر بیٹھا تھا۔ اگر وہ چنگیز خان کو جان لینے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کرتا تو اس کی سلطنت بھی محفوظ رہتی اور چنگیز خان جیسا اتحادی بھی ملتا۔ مثال نمبر 3، مفلوک الحال شہزادہ۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں شہزادہ چو جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک روز شہزادہ کسی ریاست کے سردار سے ملا۔ اس سردار کے مشیر نے سردار کو بتایا کہ یہ شخص اگرچہ مفلوک الحال ہے لیکن ایک شہزادہ ہے، اس لیے اسے عزت دی جائے۔ سردار نے یہ مشورہ نظر انداز کر دیا اور شہزادے کی خوب توہین کی۔ اب مشیر نے سردار کو مشورہ دیا کہ شہزادے کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بعد میں کبھی بدلہ نہ لے۔ سردار نے یہ مشورہ بھی ہنسی میں اڑا دیا۔ کئی سال بعد شہزادے کو عظیم سلطنت چی ان کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس سردار کی ریاست پر حملہ کر کے اس کے 8 شہروں کو اپنی سلطنت میں شامل کر دیا اور سردار کو جلا وطن کر دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے حریف کی اچھی طرح شناخت کریں، اس کے بارے میں مکمل اور ٹھوس معلومات حاصل کریں تاکہ آپ کسی غلطی سے بچ سکیں۔ حاصل: شکاری کبھی بھیڑیے اور لومڑ کے لیے ایک جیسا پھندا نہیں لگاتا۔ وہ اپنے شکار کے لیے ایسی جگہ چارہ نہیں لگاتا جہاں سے کوئی اس چارے کو حاصل کرنے نہ آئے۔ وہ اپنے شکار کی فطرت، عادات اور ٹھکانوں سے خوب واقف ہوتا ہے اور اسی کے مطابق شکار کرتا ہے۔ سند: اس بات پر یقین رکھیں کہ انسان کبھی اتنے غیر اہم اور بیکار نہیں ہوتے کہ کسی ضرورت کے وقت میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں، لیکن اگر آپ نے کبھی ان کے ساتھ نفرت یا حقارت کا سلوک کیا ہے تو وہ یقیناً آپ کی مدد سے انکار کر دیں گے۔ کسی کے ساتھ زیادتی تو وہ شخص فراموش کر سکتا ہے، لیکن نفرت یا حقارت آمیز رویہ یا الفاظ کبھی نہیں بھولتے۔ لارڈ چیسٹرفیلڈ، سن 1694 سے سن 1773 عیسوی۔ The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 20، کبھی کسی کی طرفداری مت کریں۔ Do not commit to anyone۔ پیغام: وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں جو انتہائی جلد بازی میں کسی فریق کی طرفداری کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی فریق کا ساتھ دینے کی بجائے صرف اپنا مفاد مد نظر رکھیں۔ اپنی غیر جانبداری قائم رکھ کر اب صورتحال کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے اس پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی پر چلیں۔ طاقت کا انحصار بڑی حد تک ظاہری حالت پر ہوتا ہے، اس لیے آپ کو وہ تمام چالیں اور ترکیبیں سیکھنی چاہیے جس سے آپ کا تاثر بہتر ہو سکے۔ کسی ایک شخص یا گروہ کی طرفداری نہ کرنا انہی ترکیبوں میں سے ایک ہے۔ جب آپ غیر جانبداری اختیار کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی ناراضگی کی بجائے احترام حاصل کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہی آپ فوری طور پر ایک طاقتور آدمی کا تاثر حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ کسی گروہ یا رشتے کے سامنے جھکنے کی بجائے جب آپ غیر جانبدار رہتے ہیں تو آپ عام لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی غیر جانبداری کی شہرت بڑھتی ہے، آپ کے طاقتور ہونے کا احساس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خواہش میں آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ کسی کی چاہت بھی ایک وائرس کی طرح ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بہت مقبول ہے تو ہم بھی خود بخود اس کی چاہت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس لمحے آپ کسی فریق کی طرف جھکاؤ اختیار کرتے ہیں، آپ کا سحر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بھی دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ کو اپنی طرفداری پر مجبور کرنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرتے ہیں۔ وہ آپ کو تحائف دیں گے، آپ کو اعزازات سے نوازا جائے گا تاکہ آپ کو احسان مند کر کے آپ کی حمایت حاصل کی جائے۔ ان کی توجہ حاصل کریں، ان کی دلچسپی ابھاریں، لیکن کسی بھی قیمت پر کسی کی طرفداری مت کریں۔ اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو ان کے تحائف اور حمایت حاصل کریں، لیکن اپنی غیر جانبداری ہر قیمت پر برقرار رکھیں۔ آپ کسی کو بھی احساس نہ ہونے دیں کہ آپ اس کے احسان مند ہیں۔ تاہم یاد رکھیں کہ مقصد لوگوں کو خود سے دور کرنا نہیں ہے یا انہیں یہ احساس دلانا نہیں ہے کہ آپ کسی کی طرف ہو ہی نہیں سکتے۔ ملکہ الزبتھ اول، دی ورجن کوئین کی طرح لوگوں کو تحریک دیں، ان کی دلچسپی ابھاریں، لوگوں کو اس انداز میں لبھائیں کہ آپ ان کے ہو سکتے ہیں۔ آپ جزوی طور پر ان کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں،
یونانی سپاہی اور سیاستدان ایلسیبڈس یہ کھیل انتہائی عمدگی سے کھیلتا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے 1414 قبل مسیح میں سسلی پر یونانی فوج کے حملے کی رہنمائی اور منصوبہ بندی کی۔ جب حاسد یونانیوں نے ایتھنز میں اس پر دھوکے کا الزام لگایا، یہ اپنے ملک میں الزامات کا سامنا کرنے کی بجائے اپنے دشمن اسپارٹنز کے ساتھ مل گیا، اور پھر جب یونانیوں کو سیراکوز کے مقام پر شکست ہوئی تو اس نے اسپارٹنز کو بھی چھوڑ دیا اور فارس کی طرف چلا گیا۔ اگرچہ ان دنوں اسپارٹا کی طاقت بڑھ رہی تھی اور ایرانیوں پر اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یونانی اور اسپارٹنز دونوں ہی دوبارہ اسے اپنے ساتھ چاہتے تھے، جبکہ ایرانی پہلی دونوں اقوام پر اس کے اثرات کی وجہ سے اسے عزت و اکرام دے رہے تھے۔ اس نے سب کے ساتھ وعدے کیے لیکن حقیقت میں کسی کا بھی ساتھ نہ دیا اور سب پتے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اگر آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایلسیباڈس کی حکمت عملی اختیار کریں اور دو حریفوں کے درمیان رہنے کی ترکیب آزمائیں۔ آپ کسی ایک فریق کو اپنی مدد کے وعدوں سے قابو میں رکھیں تو دوسرا فریق اپنے حریف کو نیچا دکھانے کی کوشش میں آپ کے پیچھے رہے گا۔ چونکہ دونوں فریق ہی آپ کا ساتھ اور آپ کی حمایت چاہتے ہوں گے، اس لیے آپ فوراً ہی انتہائی اہم شخصیت بن جائیں گے۔ اس صورت میں کسی بھی ایک فریق کی طرف داری کی نسبت کہیں زیادہ طاقت آپ کی ملکیت ہوگی۔ جولائی سن 1830 میں انقلاب فرانس کے دوران فسادات کے تیسرے دن وہاں کا مشہور سیاستدان اور دانشور اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر بجنے والے گھنٹیوں کی آواز سن رہا تھا جو فسادات ختم ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ تو اس نے اپنے ماتحت سے کہا کہ آخر کار ہم جیت گئے، اور جب ماتحت نے پوچھا کہ ہم کون ہیں اور کس کے ساتھ ہیں تو ٹیلیران نے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صبح اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ کس کی طرف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ صرف بے وقوف لوگ ہی جلد بازی میں کسی فریق کی طرف داری کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی جلد بازی کی وجہ سے صورتحال کا پوری طرح فائدہ اٹھانے کا موقع کھو بیٹھتے ہیں۔ اس سے لوگوں میں آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے آپ نے آج اتنی جلدی میں کسی فریق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اسی طرح شاید آپ کل کسی دوسرے فریق کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ کسی ایک فریق کی طرف داری آپ کو انتظار اور مناسب وقت پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ لوگوں کو کسی ایک یا دوسرے فریق کی محبت میں مبتلا ہونے دیں، خود کبھی جلد بازی نہ کریں اور اپنی عقل کا استعمال کریں۔ مثال نمبر 1، ملکہ الزبتھ اول جب 1558 میں انگلستان کے تخت پر بیٹھی تو اس کی شادی کا مسئلہ عوامی گفتگو کا موضوع بن گیا۔ ملکہ خوبصورت، دلکش، مقتدر اور اعلیٰ صفات رکھنے والی خاتون تھی۔ ملکہ کا شوہر بننا سلطنت برطانیہ کا سرتاج بننا تھا۔ کون ہوگا جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہوگی؟ رابرٹ ڈڈلی اور سر والٹر ریلی جیسے خوب روح اور وجیح کنواروں نے قسمت آزمائی۔ ملکہ نے انکار کر کے ان کا دل توڑنے کی بجائے انہیں صبر کرنے کی تلقین کی۔ ادھر برطانوی عوام اور پارلیمنٹ ملکہ کی شادی فوراً چاہتے تھے۔ ملکہ نے اپنی شادی کے سلسلے میں جو رویہ اپنا رکھا تھا، اس سے بے شمار داستانوں نے جنم لیا۔ شاعروں نے اس پر کلام تحریر کیا، مصوروں نے اس کی تصویریں بنائیں اور اسے دیوی کا روپ قرار دیا۔ ایڈون اسپینسر نے اسے ملکہ کائنات اور مقدس کنواری دی ورجن کوئین کا خطاب دیا۔ ملکہ بہت کھلے دل و دماغ کی مالک تھی اور دوران گفتگو اپنے نوجوان ساتھیوں سے جنسی فکروں تک سے اجتناب نہ کرتی تھی اور نہ ہی ان کی ایسی باتوں کا برا مناتی۔ ملکہ لوگوں کے جذبات ابھارتی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی، لیکن خود ان سے فاصلے پر رہتی۔ ان دنوں فرانس اور اسپین کے درمیان چپکلش چل رہی تھی۔ برطانیہ نے اپنے دوست فرانس کو حمایت کا یقین دلایا۔ سن 1570 میں برطانیہ کی اپنی سلامتی کے لیے ضروری تھا کہ فرانس کے ساتھ دوستی اور امن کا معاہدہ ہو جائے۔ حسین اور ذہین ملکہ نے بادشاہ کے بھائیوں ڈیوک آف اینجو اور ڈیوک آف ایلنگون پر اپنے حسن کا جادو چلایا۔ ملکہ نے دونوں شہزادوں کے دلوں میں امید کی شمع جلائے رکھی۔ ڈیوک آف اینجو نے برطانیہ کے کئی دورے کیے۔ ملکہ دونوں شہزادوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہی، یہاں تک کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان دوستی کا معاہدہ طے پا گیا۔ اب ملکہ نے انتہائی تہذیب اور وفاداری سے دونوں شہزادوں سے دوری اختیار کر لی۔ ملکہ نے دراصل شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، کیونکہ شادی کے بعد وہ کسی ایک کی ہو جاتی، جس سے باقی نوجوانوں کی امید ٹوٹ جاتی اور ان کے دلوں پر ملکہ کی حکمرانی ختم ہو جاتی۔ ملکہ تمام عمر محبت اور رومانس کا ایک نہ ختم ہونے والا کھیل کھیلتی رہی۔ اس نے ہر شخص کو مفتوح کیا جو اسے فتح کرنے نکلا تھا۔ مثال نمبر 2، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل کے کووں اور چیلوں کے درمیان معاہدہ طے پایا کہ جو بھی شکار کریں گے اس کو نصف بانٹ لیں گے۔ اس معاہدہ پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ایک روز جنگل میں ایک لومڑی زخمی حالت میں پڑی تھی۔ چیلوں اور کووں نے طے کیا کہ سر والا حصہ کوے اور باقی دھڑ چیلوں کو ملے گا۔ زخمی لومڑی نے جب موت کو سر پر دیکھا تو بولی کہ چیلیں اپنی تخلیق میں کووں سے بہتر ہوتی ہیں،
اس لیے اوپر والے حصے کا نرم گوشت اور پرلذت دماغ ان کو ملنا چاہیے۔ اس پر کوے اور چینے آپس میں بحث و مباحثے کے بعد لڑ پڑے۔ بے شمار ہلاکتیں ہوں، جو بچ گئے وہ جنگل میں چھپ گئے۔ لومڑی نے خوب دعوت اڑائی اور چند دن میں صحت مند ہو کر شکار کرنے لگی۔ حاصل، ہمیشہ توجہ، حصول کی خواہش اور پوجا کا مرکز رہتے ہوئے کنواری ملکہ کبھی کسی طلبگار کی طرف نہیں جھکی، تاہم حصول کی خاطر اپنے چاہنے والوں کے درمیان مقابلے کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ کنواری ملکہ نے اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ سیاروں کی طرح اپنی گردش میں رکھا، جو نہ تو اس کی کشش کے دائرے سے دور جا سکتے تھے نہ اس کے قریب آ پائے۔ سند: کسی بھی صورت خود کو کسی فرد یا گروہ سے منسلک مت کریں، اس سے آپ ایک طرح سے غلام بن جاتے ہیں۔ آزادی دنیا کی ہر اس چیز یا مال و دولت سے زیادہ اہم ہے جو آزادی کے بدلے میں حاصل ہو جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بہت سے لوگ آپ پر انحصار کریں بجائے اس کے کہ آپ کسی پر انحصار کریں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ خود کو وعدوں اور احسان مندی سے دور رکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دوسروں کے قابو میں دے دیتی ہیں۔ بالتسار کرشچن، سن 1601 سے سن 1658 عیسوی۔ ادب سرائے۔